बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 17 जुलाई जुमे का दिन है। अल्लाह आपका ये जुम्मा मुबारक करे, पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे। जो हालात हैं इस वक्त, पहले तो ताज़ा तीन बड़ी खबरें आपको बताऊं और उसके बाद फिर उनकी तफसील तजिया। जो अमेरिका ईरान की जंग में ईरान के बड़े ख़तरनाक हमले, और इस दफ़ा हमले बड़े अजीब थे। पलड़ा ईरान का बहुत भारी नज़र आ रहा है। मिडल ईस्ट में इन्होंने आज हकीकी मानों में तबाही फेर दी है। इराक, बहरीन, कुवैत, उर्दन, अमारात, पाँचों ममालिक पर के मुआशी अड्डों पर भी हमले, पुलों पर भी हमले, और ईरान जो अब कर रहा है उसके असरात क्या निकल रहे हैं। अमरीकी फौजियों की आला अफसरान की हलाकत के भी शाम में दावे, और ईरान के मिलिट्री अड्डों पर जो हमले अमेरिका ने किए हैं वो भी आपको बताता हूँ। दूसरा खतरनाक मामला जो यमन पर, सना पर अभी हमले की दोबारा तफसीलात अभी आ रही हैं मालूमात, और इसमें पाकिस्तान इंडिया किस तरह शामिल हो रहे हैं, और फ़ज़ाई ऑपरेशन में इसराइल का नाम आ रहा है। ये सऊदीया की वार्निंग अब ईरान ने नज़रअंदाज की है, आज वहाँ परवाज़ें भी हुई हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से बदले में क्या मांगा जा रहा है, और इसके साथ ईरान जंग हारने के बाद ट्रंप ने अपना इलेक्शन चीन, रूस, ईरान और शुमाली कोरिया पर रजीम चेंज करने का इल्ज़ाम लगा दिया। धमकियां, धांधली, रोना धोना शुरू, और इसके असल हकायक क्या हैं वो भी आपको बताता हूँ। और इसके साथ चीन सालसी के लिए भी मैदान में आ रहा है, और दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान को क्या चाहिए, रेड लाइन से मुतल्लिक क्या गुफ्तगू है। फिर बलोचिस्तान में, पंजाब, कश्मीर और गिलगित की सूरत हाल खतरनाक है। बलोचिस्तान में तो 750 फौजियों पर रात खतरनाक हमला हुआ। बड़ी शहादतों की मस्तोंग में इतलात आ रही हैं, और पुलिस और फौज के दरमियान, पाकिस्तान के दरमियान बड़े इख्तलाफात, खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर जनाजों में शिरकत से रोकने के मुआहदे भी। और अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने इन हालात में 5 अगस्त में से इमरान खान की रिहाई पर बड़ी तहरीक का ऐलान कर दिया है, जिसमें मौलाना फजल रहमान को भी शिरकत की दावत। तहरीक इंसाफ के पास तो खैर अब बहाना नहीं रहा, इनकी तरफ से भी ऐलान आया, लेकिन अब ये मामला किस तरफ जाएगा। 5 अगस्त से पहले क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है। यूरोपीय यूनियन की भी फील्ड मार्शल और फॉर्म 47 पर जो बैन अल-अक़वामी चार्ज शीट आ चुकी है, इसके असरात क्या होंगे इनके ओहदे से निकलने के बाद भी, और कौन से ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, क्योंकि क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए इन लोगों को जिन्होंने बड़ी मेहनत की। और पंजाब में इस वक्त कैदियों को जिस तरह जानबूझकर बीमार किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के सनम जावेद समेत, इनकी भी तफसील आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो 5वां दिन गुजरा है जंग का खतरनाक, ये ईरान के नाम था। आज जो जंगी ताकत का ईरान ने मुजाहरा किया कुवैत, बहरीन, उर्दन, अरब अमारात, इराक में, सबसे बढ़कर शाम में, जहां पासदारान इनकलाब का दावा है कि इन्होंने कई आला अमरीकी फौजी जो अफसरान इसमें हलाक किए हैं। जो शाम के इलाके हतफ में हमला हुआ स्पेशल फोर्सेस के कमांड कंट्रोल सेंटर पर, जहां रेडार सिस्टम भी तबाह हुआ, और अमरीकी आला फौजी अफसरान की हलाकतों का दावा भी किया जा रहा है। ये शाम में इनका सबसे बड़ा हमला था, क्योंकि कल असले की खेप पकड़ी गई थी, मैंने आपको बताया था। फिर ईरान के ड्रोन जो कुवैत में आज तबाही मचाते रहे, अल सालम एयरबेस पर जो फौजी बंदरगाह है शोबा, वहाँ पर, और उसके बाद जो बैटरी स्टोर करने का मिसाइल का जखीरा, उस पर हमला हुआ। ड्रोन हमले थे, कामयाब थे। और ईरान की देखें जंगी हिकमत अमली ये है कि एक तरफ अमरीकी रडार तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है ताकि खित्ते में निगरानी के काबिल ना रहे। दूसरा इनके दिफाई निज़ाम में, जिसमें अमेरिका के पास आपको पता है हमारस या हमराज जिसे कहते हैं मिसाइल अंग्रेजी में, जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, ये लॉन्चर सिस्टम है जो फौजी ट्रक से तवील फासले तक गाइडेड मिसाइल मारे जाते हैं। और ये मिसाइल फायर करने के बाद आपको पता है जगह भी अपनी बदलता है, जिसकी वजह से निशाना बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी ताकत है ईरान, इसीलिए इस दिफाई निज़ाम पर कुवैत के अंदर सबसे ज़्यादा हमले कर है। दूसरा जो ईरान की चाबहा बंदरगाह पर इन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पर हमला किया, अपनाए हरमस को जो मॉनिटर करते थे ईरान के लोग, टावर्स को नुकसान पहुंचा है। उसके बदले में ईरान ने फिर गनम के इलाके में अपनाए हरमस के शुमाली दहाने पर जो जज़ायर हैं, ट्विन जज़ायर जिन्हें कहा जाता है, वहाँ बैरी कंट्रोल सिस्टम उड़ाए हैं। अपनाए हरमस पर अब निगरानी अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो गई है। उर्दन में जो तवील फासले के जो मिसाइल ज़खीरा करने वाला गोदाम है मुवाफ़िक सालसी एयरबेस पर, वहाँ भी हमला हुआ। यहाँ F-35 जहाज़ भी हैं, और मुवाफ़िक सालसी वो अड्डा है जहाँ ईरान के मिसाइल बिल्कुल ठीक निशाने पर लगे हैं। इन मिसाइलों के गिरने के बाद जो हालात है वो नाकाबिले यकीन नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे लगता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई है, लेकिन हकीकत में वो जहाँ एनी शाहिदीन जो अपने मोबाइल कैमरों से बना के अपने दोस्तों अहल खाना को भेज रहे हैं, फिर वो उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। बहरीन के अंदर तो ईरान ने इतनी तबाही फेरी है कि जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है उसको निशाना बनाया। और याद रखें ये दुनिया का जदीद काबिल एतमाद ज़मीन से फ़ज़ा मार करने वाला दिफाई निज़ाम है, जो अमेरिका ने वहाँ सबसे बड़ा स्टोरेज बनाया है। ये एक मिसाइल नहीं होता, गाड़ियों पर लदा हुआ पूरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मोबाइल सिस्टम भी कह लें। रडार, लॉन्चिंग पैड्स और इंटरसेप्टर मिसाइल सब इसमें शामिल होते हैं, जो आप देखते हैं फ़ज़ा में टकरा के तबाह होते हैं। तो ईरान पैट्रियट को इसलिए निशाना बना रहा है कि आखिरी दिफाई लाइन है। ये आम दिफाई निज़ाम सिर्फ जहाज़ों को गिरा सकता है, लेकिन पैट्रियट फ़िज़ा से जब तेज़ रफ्तारी से जहाज़ बैलिस्टिक मिसाइल आते हैं तो उन्हें रोकने की सलाहियत रखते हैं। और ये बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर सबसे ज़्यादा लगाए गए हैं उसको अड्डे को बचाने के लिए। और ये वैसे भी नफसियाती दाव है। ईरान इसीलिए निशाना बार बार पैट्रियट मिसाइल बैटरी सिस्टम को बना रहा है। अब इसमें बहरीन में अमरीकी हेलीकॉप्टर भी हैं,
اور وہاں ان کے جو اینٹی سب مرین جہاز ہیں یہ بھی بڑے آپ کو پتہ ہے انتہائی جدید ترین کمانڈ سینٹر ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں آبنائے ہرمز میں ایران کے جہازوں کو ڈھونڈتا ہے، سمندری جاسوسی انٹیلیجنس کا، اور اس کے پاس تو خیر ٹارپیڈو مارنے کی صلاحیت بھی ہے، اسی لیے ایران بحرین پر زیادہ حملے کر رہا ہے، کویت پہ زیادہ حملے کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی غیر مصدقہ سوشل میڈیا پر ایران کی طرف سے بہت سارے دعوے بھی آ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں کنگ فہد پل انہوں نے اڑایا، یہ اس کی تصدیق ابھی نہیں آئی، جو ویڈیوز ابھی گردش میں میں نے چیک کی وہ کنگ فہد پل کی نہیں تھی، وہ یوکرین کے کریمیا پل کی تھی، پرانی ویڈیوز تھیں، لیکن یہ پل ایران کے نشانے پر ہے، آج رات یا کل یہ اڑا دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بحرین کا واحد زمینی راستہ ہے، 25 کلومیٹر کا یہ پل ہے جو سعودی عرب کو جوڑتا ہے، واحد زمینی پل، اور یہ تباہ ہوا تو پھر بحرین دنیا سے کٹ جائے گا، کیونکہ اس کا دار و مدار پھر صرف سمندر اور فضائی راستوں پر ہے۔ اور ایران کی یہ دھمکی اسی لیے ہے کہ ان کے انفراسٹرکچر کو اور کسی پل پر اگر حملہ ہوا آج تو یہ نشانہ سب سے پہلے یہی کنگ فہد پل ہوگا، اسے مکمل طور پہ بند کیا گیا ہے۔ اور ویسے بھی جب بھی آپ نائے ہرمز کو بند کریں تو تجارتی جہازوں کو روکنے کی جو معاملات ہیں، کیونکہ یہاں سب سے زیادہ ضروری سامان، خوراک، سپلائز سعودی عرب کے راستے بحرین اور پھر دیگر خلیجی ممالک تک اسی پل کے ذریعے پہنچتی ہے۔ اور بحرین کے حالات تو آپ کو پتہ ہے، وہاں یہ کہ پاسداران انقلاب نے آسمان کو ایسے بنایا رات کو بھی ابھی بھی کہ سال نو کی جیسے تقریب ہے اور پھول جھڑیاں اور پٹاخے چل رہے ہیں، میزائل اس طرح برس رہے ہیں جیسے نیو ایئر نائٹ پہ آپ چھت آسمان دیکھتے ہیں فضا تو آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ کلسٹر بم ہے وہ جب پھٹتے ہیں تو بالکل پٹاخوں کی طرح ہے۔ اب یہ نیچے گرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے، بعد میں آپ کو ہفتے بعد سیٹلائٹ ویڈیوز آتی ہیں، تصاویر آتی ہیں۔ اس پل پہ سعودی عرب کے لیے یاد رکھیں ریڈ لائن ہے، اور سعودی عرب نے آج پاکستان کے آفیشیل سے جو بیان دلوایا ریڈ لائن کہ اگر کوئی حملہ سعودی عرب پر ہوا یعنی کنگ فہد پل پر ہوا تو پھر پاکستان اس جنگ میں براہ راست شمولیت اختیار کرے۔ اب اس کے بدلے میں پاکستان کیا مانگ رہا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن ہندوستان بھی اس میں شامل ہے۔ اگر جگہ بنی اس ویلاگ میں اس بات کروں گا، ورنہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بحرین میں ایران نے جو صنعتی علاقوں پر حملہ کیا 70 میں، وہ جو آپ کو پتہ ہے اقتصادی اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، مشرق وسطیٰ میں تیل کی تصدیبات کا سب سے بڑا اہم مقام ہے، بحرین کی معیشت کا دل اسے کہیں، تیل صاف کرنے کے کارخانے ہیں، ایلومینیم کے پلانٹ ہیں، ففتھ فلیٹ کے اڈے کے بڑے قریب ہے یہاں منامہ میں جفیر کے علاقے کے پاس۔ اب ایران نے بحرین کے اس معاشی دل پر بھی حملہ کیا اور بڑا شدید حملہ کیا۔ اس کے ساتھ 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یمن کے حوالے سے جو پاکستان کی فوج پر دباؤ ہے کہ سعودی عرب اور یمن کے بارڈر پر پاکستان کی فوج کی تعیناتی ہے، عرب اخبارات بھی دعوے کر رہے ہیں۔ ابھی یمن میں سعودی عرب کی طرف سے دوسرے حملے کی اطلاعات آ رہی جو کنفرم نہیں ہے، لیکن یمن نے سخت میڈیا مہم شروع کی ہے کہ لبنان میں بھی ایک طرف سعودیہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، اور پھر دوسرا جو یمن کا الزام ہے کہ یہ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ صنعا پر جو دوسرا حملہ تھا اس میں اسرائیل کے طیاروں کی موجودگی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ گلف سٹریم جہاز جو ان کے نواتم ایئر بیس سے اڑے ہیں بحیرہ احمر کے اوپر پرواز کر کے یہ سعودی فضائی دفاع کی انٹیلیجنس فراہم کرتے رہے، جس کے بعد جو یمن کے بیلسٹک میزائل ڈرون تھے وہ بھی روکنے میں سعودی عرب کی اسرائیل نے مدد کی۔ یہ بہرحال تصدیق ابھی نہیں ہو سکی، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ایران پر جو حملے ہیں وہ ظاہر ہے ایران نے جو مزید حملے کیے ہیں وہ عراق اور کویت پہ وہاں بھی کیے ہیں، اربعیل کے قریب جو کردوں کے اڈے ہیں وہاں بھی بمباری کی ہے، اور اس کے علاوہ جو عرب امارات، یہ آپ کو پتہ ہے ایران کا سب سے بڑا نشانہ ہے، اور عرب امارات تسلیم نہیں کر رہا کہ ہمارے اوپر حملے ہوئے، ان کی وزارت دفاع تردید کر رہی ہے، لیکن عرب امارات نے بھی اسرائیلی ساختہ ڈرون جو ہے بندر عباس پر ایران پر استعمال کی ہے، جس کے بعد اب فجیرہ جو ان کی تیل کی تنصیبات ہے وہاں ایران نے میزائل مارنے کا اعلان کیا ہے۔ عرب امارات کی فضا دیکھیں تو وہاں تو عینی شاہدین کی ویڈیوز بھی ہیں، ان سے پوچھیں تو وہ بھی بتا رہے ہیں، ویسے بھی فضا میں آپ دیکھیں تو میزائل دفاعی کارروائی کی وہ تمام علامتیں اور ثبوت نظر آتے ہیں جو جنگ میں نظر آ رہے ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر میں بھی شیخ زائد ملٹری سٹی جو ہے وہاں امریکہ کے 3 حفاظتی گودام ہیں وہ مکمل طور پر تباہ نظر آ رہے ہیں، یہ وہ گودام تھے جہاں دفاعی انٹرسیپٹر میزائل رکھے گئے تھے۔ تو ابوظہبی میں یہ، اس کے علاوہ دبئی میں آپ دیکھیں جو حالات بنے ہوئے ہیں، جس طرح لوگ جس طرح خوفزدہ ہیں، کیونکہ یہ واحد عرب ملک ہے جو ایران پر اس وقت خفیہ حملے کر رہا ہے، باقی کوئی عرب ملک جرأت نہیں کر رہا۔ قطر نے بھی صاف صاف امریکہ کو انکار کیا کہ ہم کسی صورت میں کوئی حملے پر تیار نہیں ہوں گے۔ اسرائیل نے رپورٹس دی تھی کہ قطر بھی اب ایران پر حملے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ نے بندر عباس کے شم اور ایران کے شہر بشہر پر حملے کیے، ایران شہر پر بھی کیے ہیں، کویت کی ملٹری اڈوں سے، اور یہ آج ہفتہ اتوار کی آپ کو پتہ ہے جو 2 دن ہیں جمعے کے بعد وہ اہم ہوتے ہیں، سوموار کو مارکیٹ سے کھلنا ہے، تو ان 3 دنوں میں بہت کچھ ہونا ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ اس دوران ٹرمپ کی اب تقریر سامنے آ گئی جس کا سب کو انتظار تھا کہ یہ کیا بیانیہ بنائے گا۔ ایک الیکشن بھی ہے ظاہر ہے، پھر دوسرا ایران کی جنگ ہے، اس نے آج دونوں باتیں کر دی۔ ایران کی جنگ پہ تو اس نے کہا جی ہم یہاں کامیاب ہو جائیں گے، بڑے صبر سے کر رہے ہیں۔ اب یہ بیان وہی ہے جو 28 فروری کو حملہ کرتے وقت 4 مہینے پہلے اس کو اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس نہج پہ پہنچیں گے کہ اب اگر کوئی معجزہ ہی ہو تو ٹرمپ یہ مڈ ٹرم الیکشن جیت سکتا ہے، ورنہ یہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ٹرمپ کے خطاب کو امریکہ میں ایک سموک سکرین کہا جا رہا ہے کہ یہ مڈ ٹرم میں اب انتخابات متوقع شکست ہے، اور انتخابی نتائج کو پہلے سے ہی متنازع بنانے کے لیے اس نے ٹرمپ نے ایک بیانیہ بنا لیا ہے۔
مڈ ٹرم الیکشن کا الزام اس نے روس، چین، ایران اور شمالی کوریا پہ لگا دیا، چاروں پہ. اس نے کہا میں اپنی انٹیلیجنس کی وہ رپورٹس عوام کے سامنے رکھوں گا، یہ میرا الیکشن چوری ہونے والا ہے. امریکی الیکشن کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے، ووٹر کا ڈاٹا بیس، ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار، پولنگ سٹیشن پر افراتفری، بلکہ ووٹ کی گنتی کے بعد کے نتائج بھی یہ چاروں ممالک کے ہیکرز کنٹرول کر چکے ہیں. یہ امریکہ کہہ رہا ہے. مڈ ٹرم کا الیکشن ہے اور بحث اس وقت امریکہ میں یہ ہے کہ ٹرمپ کو اس وقت ایک بڑی فیس سیونگ چاہیے. ان چاروں ممالک میں پری ایمپٹیو جسے کہتے ہیں نا، پہلے سے ہی اس نے اپنا بنایا کہ میرا سسٹم محفوظ نہیں تھا، روس، چین، ایران اور شمالی کوریا مجھے الیکشن ہروا گئے. امریکہ کی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ نے جن دستاویزات کا حوالہ دیا وہ 2021 کی ہیں اور ان میں بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں کہ 2020 کے الیکشن میں کوئی غیر ملکی مداخلت ہوئی یا کوئی دھاندلی ہوئی یا کوئی نتیجہ بدلا گیا. اب انٹیلیجنس کا وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نظام تو اتنا محفوظ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہمارے نتائج بدل نہیں سکتا، ایک ووٹ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا. نہ ان ممالک کو اتنی صلاحیت ہے کہ سائبر حملے کریں، لیکن یہ افواہیں ضرور پھیلا سکتے ہیں، ویب سائٹس ڈاؤن کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن انتخابات تبدیل نہیں کر سکتے. تو ٹرمپ کو مڈ ٹرم الیکشن ہارنا نظر آ رہا ہے، اس کو پتہ ہے اس کے بعد مواخذہ ہونا ہے، یہ جو مال کمایا گیا $2 ارب اس کی تحقیقات ہونی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو فارم 47 جیسی رجیم کے پشت پناہی کر رہا ہے وہ ختم ہونی ہے. دھمکیاں، دھاندلیاں، یہ رونا دھونا اسی کا سلسلہ ہے. امریکی چینلز اس کی دیکھیں لائیو سٹریمنگ تک نہیں دکھا رہے تھے. بہرحال اب یہ ٹرمپ کے معاملات سے ظاہر ہے یہ فیلڈ مارشل اور یہ سارے اقتدار جو اس وقت ٹرمپ حمایت کر رہا ہے، صرف اسرائیل اور پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی طرف حکومت کو ٹرمپ اس طرح سپورٹ نہیں کر رہا تھا. اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب ہیں، یورپی یونین کے ساتھ بھی خراب ہیں، اور اس کا اقتدار صرف پاکستان کی اس اقتدار پہ جڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی بڑی وہ وجہ نہیں ہے. اب اگر پاکستان کے حالات کی طرف آئیں تو یہاں دیکھیں ایک طرف تو کشمیر میں فی الحال تو لانگ مارچ ملتوی کیا گیا ہے، لیکن وہاں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 6 دن کا وقت ہے، 6 دن کے بعد 22 تاریخ زیادہ دور نہیں ہے، دوبارہ لانگ مارچ شروع ہوگا اور ظاہرہ بڑی شدت سے ہوگا. اب اس میں محمود اچکزئی نے بھی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا. 5 اگست سے یہ بھی ملک گیر تحریک چلا رہے ہیں. تحریک انصاف کی قیادت نے پہلے ہی اعلان کر دیا. اب ایسے موقع پر تحریک چلنا دیکھیں جہاں کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت اور بلوچستان اتنے خطرناک حالات ہوں. مثلا بلوچستان کے حوالے سے پہلے میں آپ کو یہ خبر سنا دوں، جو مستونگ میں کوئٹہ میں N95 ہائی وے پر کالعدم تنظیموں نے فوجی قافلے پر حملہ کیا جو ملٹری بسوں سے اتار کے سول بسز کی طرف سوار ہو رہے تھے، اور ابھی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں لیکن 50 سے زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی اس میں شہید ہوئے ہیں. غیر مصدقہ اس لیے کہ فوجی ترجمان تو ان زخمیوں کی ہلاکتوں کی تعداد نہیں بتا رہے، اور ابھی 4 مزید فوجی جو دیکھ لیں 48 شہید ہوئے، زیارت میں 4 مزید ہوئے لیکن کوئی اطلاع نہیں آئی انہیں، بلکہ اب تک دفنایا نہیں جا سکا، وہ لاشیں نہیں حاصل کی جا سکی تھی. ابھی بھی جو M5 ہائی وے ہے وہ بند ہے اور وہاں گن شپ ہیلی کاپٹر بھی موجود ہیں. وہاں نواب غوث بخش رئیسانی اسپتال ہے، وہاں بھی مستونگ میں منتقل کیے جا رہے زخمی بھی. 750 فوجی اکٹھے سفر کر رہے تھے. کالعدم تنظیم نے جو ان کے سوشل میڈیا پہ دعوے آ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بہت بڑی کامیابی ہمیں ہوئی ہے اس میں. 10 بسوں میں یہ فوجی جا رہے تھے اکٹھے چھٹی کے بعد، جو قافلے انہیں محفوظ کرنے کے لیے پہلے آرمر گاڑی تھی ان پر حملے ہوئے، اس کے بعد پھر بسوں پر ہوئے. اور یہ بڑی دیکھیں بدقسمتی ہے، 4 سال سے سیکورٹی داروں پر بھی اب ظلم ہو رہا ہے. یہ بات ماننی پڑے گی اور اس کی ذمہ داری ان کی اعلیٰ قیادت پر ہے. یہ جو فیلڈ مارشل نے سسٹم بنایا ہوا ہے، ابھی دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا نون لیگ کے اکاؤنٹس ان کے صحافی دیکھیں تو فتح کے شادیانے باز رہے ہوتے ہیں، حقیقت اس سے بالکل مختلف نظر آتی ہے. انٹرنیٹ چونکہ بند ہے، یہاں ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا ٹک ٹاک کی وہ 3-3 4-4 کیمروں سے ویڈیوز نظر آتی ہیں، اس میں یہ اپنی لوکیشن تک بتا دیتے ہیں. فوجی اس میں ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں جیسے کوئی شوٹنگ ہو رہی ہے. اور کئی دفعہ تو محلے وقوع آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کا نظر آ رہا تھا. ابھی آپریشن شابان میں انہوں نے 150 دہشت گردوں کو مارنے کی دعوے ہیں، لیکن وہ ویڈیوز اور تصاویر نظر نہیں آتی. چند تصویریں منہ چھپا کے جھنڈا رکھ کے وہ آ جاتی ہیں، یعنی دوسرے معنوں میں شہداء کے پیچھے ہی چھپنے کی کوشش ہے. بدقسمتی سے سیکورٹی اداروں کے شہداء میں آپ دیکھیں کوئی پاکستانی جرنیل کا بیٹا، بھتیجا، بھانجا کسی بڑے مارکے میں سر شہید نظر نہیں آتا. نیچے کے رینکس کے صوبیدار کے نیچے کے لیول کے سپاہیوں کی شہادتیں روز نظر آتی ہیں. یہ بیچارے ریٹائر بھی ہوں تو DHA کے باہر سیکورٹی گارڈ نظر آتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے افسران کے جو جرنیلوں کے بیٹے بھتیجے ہیں وہ تو پہلے ہی ٹرانسفر پوسٹنگ سول اداروں میں لے چکے ہیں، یا وہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا تعلیم کے نام پر پہنچے ہوئے. واپس جائیں گے تو اعلیٰ عہدے مل جائیں گے، وہاں تنخواہیں مل جائیں گی، پلازے، DHA، بیریا، ویگو ڈالے، ڈیفنس سیکٹر کے گھر، شہداء فاؤنڈیشن کے پلاٹ ان کا انتظار کر رہے ہیں. یہ تو غریب فوجی شہادتیں دے کر جو اس جنگ کا حصہ بنے جو ہماری ہے ہی نہیں. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں ٹانک میں جو ہوا، وہاں شہید پولیس والے کے جنازے میں فوجی شامل نہیں ہو رہے، کہہ رہے ہیں فوجی شامل نہیں ہو سکتے. معاہدے کیا کیے جا رہے ہیں کہ پولیس کے ساتھ فوج ڈیوٹی نہیں کر سکتی. یعنی یہ حالات اس نہج پر پہنچے ہو اداروں کے اندر. اب نون لیگ کو ان کے صحافیوں کے اکاؤنٹ دیکھیں تو وہاں تو آپ کہیں جی ستے خیرہ اور بد جیت گئے جی، اور یہ کر دیا اور وہ کر دی. آپریشن شابان چل کیوں رہا ہے دیکھیں،
پہلے تو یہ سوچیں وہاں حالات اس نہج پہ پہنچے کیوں، کشمیر کے حالات کیوں اس نہج پہ پہنچے. اب ان حالات میں دیکھیں جو تحریک چلنی ہے، ظاہر اس تحریک کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا جہاں اس طرح کی بدامنی ہو ملک کے اندر، معاشی حالات اس قدر تہس نہس ہو چکے ہوں، فوجیوں کے ساتھ عوام کے ساتھ جو دوریاں نظر آ رہی ہوں، تو ان حالات میں اگر یہ تحریک محمود اچکزئی کشمیر سے اور یہ بلوچستان کے معاملات سارے اکٹھے ہوں تو آپ خود سوچ لیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. آپ دنیا میں اس طرح کے حالات کا کوئی بھی ملک اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا. مشرقی پاکستان کے اندر ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے. حال اس کا بڑا سادہ سا ہے. دیکھیں ان آپریشن سے کبھی جنگ آپ جیت نہیں سکتے. ابھی یمن اور سعودی عرب کی جنگ میں جو بارڈر پر تعینات ہیں، یا وہ سعودی عرب سے 15 سال کی تیل کی فراہمی کے نام پہ صرف 1% سود پہ کہ جی ہماری مدد کر دیں. قطر سے آپ کو یاد ہوگا 24 جہاز پاکستان کو ملے تھے. جو لوگ چینل سے جڑے ہیں آپ کو یاد ہوگا جس وقت حکومت نے دعویٰ کیا کہ اتنا گیس اور تیل کٹھا ہے ہمیں تو اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، پھر انہیں عالمی مارکیٹ میں نقصان میں وہ بیچ دیا کیونکہ تیل سٹور کرنے کے ان کے پاس سٹوریج ہی نہیں ہے. اور یہاں فیلڈ مارشل کے جہاز، مریم نواز کے جہاز کی سرجریاں، ان کے ہیلی کاپٹرز، آپ دیکھ لیں بھارت نے ایسے ہی تیل سٹوریج کرنے کے کتنے بڑے بڑے سٹوریج بنائے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کے پاس یہاں تو شہید ہونے کے لیے بے تحاشا غریب لوگ موجود ہیں. اور انہی باتوں کا دیکھیں بھی جو ذکر یورپی یونین نے جی ایس پی پلس سٹیٹس میں کیا، جہاں ملک کے حالات اس لیول پہ ہوں اور تجارت جڑی ہو $6 ارب کی جو یورپ کے ساتھ، اور بین الاقوامی چارج شیٹ وہ یورپ دے رہا ہو، لاکھوں لوگوں کا روزگار جو عمران خان کی جبری قید، ماورائے عدالت قتل، فوجی مداخلت، ملٹری ریاست میں جو حراست میں بے گناہ قیدی ہیں، یہ یورپ تسلیم کر رہا ہے جن کا ساتھی ہے اس وقت. اب یاد رکھیں جو تحریک انصاف کے جو لوگ جیلوں میں ہیں، آپ ان کا ڈاٹا نکالیں، یہ بیمار ہو کر اکثریت میں لوگ بیمار ہیں. یہ 15 کیسز تو آپ نے دیکھے نا جو فوت ہو چکے ہیں. عمران خان کی آنکھ، بشرا بی بی کی آنکھ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے تفصیل، لیکن جو لوگ اس وقت بیمار ہیں، شدید بیمار، ان کی آپ کو پتہ نہیں ہے کتنے ہیں، وہ بے تحاشا ہیں. یہ صنم جاوید کے گردوں کی بیماری کی جو خبر آئی یا بشرا بی بی کی شدید بیماری کی، یہ بڑے سسٹمیٹک انداز میں ہیپاٹائٹس، ایڈز جیسے مریضوں کے ساتھ جان بوجھ کے رکھتے ہیں. وہ ماحول اس طرح کا بناتے ہیں کہ یہ شدید بیمار ہو، اس کے بعد تاکہ اگر رہا بھی ہوں تو باہر جا کے مر جائے. ان کا علاج اسی لیے نہیں ہونے دیا جاتا. تحریک انصاف کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو اس طرح کے امراض کا شکار کیا جا رہا ہے کیونکہ جرنیلوں کو، مریم نواز کو بڑا شدید غصہ ہے. اب دونوں بہنیں یہ فلک جاوید، صنم جاوید سوشل میڈیا پہ سب سے بڑی آواز تھی تحریک انصاف کی، اسی لیے ان پہ سب سے بڑا ظلم بھی کیا جا رہا ہے. پھر یہ نہیں ہے صرف رضوی برادران ہے، صاحبزادہ حامد ہے، بہت سارے ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر صفاس چیمہ، محمود رشید معاف کیجیے، یہ سارے بیمار ہیں، شدید ترین بیمار ہیں، لیکن ان کی آپ کو اطلاعات نہیں آتی. اب اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی محنت سے یورپی یونین کے سامنے یہ مظالم رکھے ہیں. ان لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے، 10 مہینوں سے کام کر رہے ہیں ان مظلوموں کے لیے جو جیلوں میں قید ہیں. یہ معاملہ انٹرنیشنل سطح پر لانے کے لیے ان لوگوں نے دن رات کیا. اس میں بہت سے لوگوں کا میں کام کا خود چشمدید گواہ بھی ہوں. یورپی یونین کی جو رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے نا، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ انٹرنیشنل چارج شیٹیں ہیں. یہ آنے والے دنوں میں یہی تو استعمال ہوں گی ان کے خلاف، جس طرح ان کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں ان تمام لوگوں جو جرائم میں ہیں. تو جو لوگ محنت کر رہے ہیں اس کام میں، ان حالات میں بھی، وہ تنظیمیں ہوں، اوورسیز پاکستانی ہوں، مسلسل محنت، چاہے ورلڈ لائنز ہو، یورو پاک ہو، ابابیل ہو، کاپس ہو، زلفی بخاری ہو، عمران خان کے بیٹے ہوں، یا اوورسیز پاکستانی ہوں، یورپی یونین کے پاکستانی شہری ہوں، یہ جو ای میلز کرتے ہیں، آپ پٹیشنز کرتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے. سوشل میڈیا کا کردار دیکھیں، تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم تو ہے، جبران ہے، علی ملک، یہ لوگ کر رہے ہیں. آزاد میڈیا کی جو یہ ابابیل احمد علی خان ہے، یہ ابو بکر ہے، عمیر ہے، اشر ہے، الادین ہے، اسپین میں وہ سردار احمد 10 مہینوں سے کام کر رہا ہے. میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں. رپورٹس مجھے وہ بار بار ہر مہینے واٹس ایپ پہ دھڑا دھڑ بھیجیے، ہم نے کیا، ہم نے یہ کیا. اب کسی کا نام رہ جائے تو معذرت خواہ ہوں، یہ کسی کی پروموشن کے لیے نہیں ہے، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کی یہ وہ مشترکہ کاوش ہے جس پہ ہم لوگ انہیں بار بار کہتے رہے کرتے رہے. اب ویڈیو کیونکہ لمبی ہو رہی ہے، بہت سی اور بھی چیزیں ہیں اس میں وہ رہ جائیں گی، خاص طور پر ہندوستان کا جو یمن میں معاملہ ہے وہ میں کوشش کروں اگلے ویلاگ میں کور کروں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.